बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज़ पढ़ रहे थे कि अचानक हज़रत अली ने नमाज़ तोड़ दी और अपने घर चले गए। जो ही हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ मुकम्मल की तो सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाया और नमाज़ तोड़ने की वजह पूछी तो हज़रत अली ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। आप इतना रोए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस अजीब वाक़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाने वाले अवलीन लोगों में से थे। आपकी उम्र मुबारक 9 साल की थी जब मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। मक्की ज़िंदगी के नशेब फराज में आप कदम ब कदम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रहे। मदीना में दामाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ हासिल हुआ। मुतअद्दिद मार्कों में दाद शुजात के बायस शेर खुदा का लक़ब पाया। खैबर की फ़तह अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर अता की। खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्त रास्त भी रहे और उम्मत के चौथे खलीफा के तौर पर क़यामत तक मुसलमान आपको याद करते रहेंगे। शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजह की विलादत बासआदत 603 मुताबिक 13 रजब और 32 मिलाद को हुई। यह मुद्दत हिजरी मदीना में कम बेश 21 साल बेशतर बनती है। अली नाम रखा गया। अबुल हसन और अबू तुराब कुनीतें थीं। वालदा मादा हैदर यानी शेर कहकर पुकारती थीं। मुर्तज़ा और असदुल्ला के अलकाबात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता हुए, जबकि उम्मत आपको अमीर अल मोमिनीन के ख़िताब से याद करती है। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू बहुत लंबा कर लिया। नमाजियों ने समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से नहीं उठेंगे। फिर जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से अपना सर उठाया और नमाज को पूरा करने के बाद मेहराब की तरफ मुँह करके बैठ गए और फरमाने लगे, अली कहाँ है? तो नमाजियों की आखिरी सफ़ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने पास आकर बैठने को कहा। जब मौला अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गए तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम्हें पहली सफ़ों के सवाब के बारे में इल्म नहीं? सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इल्म है कि पहली सफ़ पर नमाज अदा करने का बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली आपको किसने पहली सफ़ में नमाज अदा करने से रोका? क्या घर वालों की मोहब्बत ने तुम्हें रोका? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की मोहब्बत के आगे घर वालों की मोहब्बत क्यों मुझे रोकेगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर किस चीज़ ने तुम्हें पहली सफ़ में खड़े होने से रोक दिया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल ने अज़ान पढ़ी तो मैं मस्जिद में ही मौजूद था। अज़ान के बाद मैंने 2 रकात नमाज अदा की। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा वज़ू नहीं रहा। मैं वज़ू करने के लिए घर चला गया। मैंने बार बार घर के दरवाज़े पर दस्तक दी। मैंने फ़ातिमा, हसन और हुसैन को बार बार पुकारा कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन मेरी पुकार का किसी ने भी जवाब ना दिया। मैं वहाँ खड़ा बहुत ही बेचैन हो रहा था कि मुझे दाएं जानब से किसी ने आवाज़ दी और एक प्याला मेरे सामने आया जिसको सब्ज़ रुमाल से ढांपा हुआ था। मैंने रुमाल को पीछे हटाया तो उस प्याले में शहद से मीठा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और मक्खन से भी ज़्यादा नरम पानी था। मैंने वज़ू किया और रुमाल से प्याले को फिर से ढांप दिया जैसे वो मेरे सामने आया था। मैंने उसे पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद ना था। मुझे कोई समझ ना आई कि प्याला कौन लेकर आया था, किसने रखा था, फिर उसको किसने उठा लिया। प्यारे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब ये बात मुकम्मल हुई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ अली, क्या तुझे मालूम नहीं वो प्याला, वो रुमाल किसने तुमको दिया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी शान पर कुर्बान जाऊँ, बेशक अल्लाह और उसके नबी बेहतर जानते हैं
کہ وہ مجھے رومال اور پانی کس نے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوثر کا پانی تمہارے لیے پیش کیے ہوئے تھے اور حضرت میکائیل علیہ السلام رومال لے کر آئے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہاں میرے پاس پیش ہوئے۔ انہوں نے مجھے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تک علی اس رکعت میں شامل نہیں ہو جاتے تب تک آپ حضرت علی علیہ السلام کا انتظار کریں اور رکوع سے سر نہ اٹھائیں۔ جب تم رکعت میں آ کر شامل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے رکوع سے سر اٹھانے کا حکم ملا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ اے علی، جو انسان تم سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سوالی آیا۔ اس نے حضرت علی سے سوال کیا، اے علی، میری مدد فرما دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں کے پاس بھیجا اور کہا، گھر جا کر ماں سے کہو کہ امی جان، ابا جان نے آپ کو جو 6 درہم دیے تھے ان میں سے 1 درہم دے دیجیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور کہا، امی جان، ابا جان وہ درہم مانگ رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا کہ ابو جان سے کہہ دیں کہ ابو جان، امی جان کہتے ہیں وہ 6 درہم آٹے کے لیے رکھے ہوئے تھے، گھر میں بس یہی درہم ہیں، ان کے علاوہ اور کچھ درہم گھر میں موجود نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا فکر مت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، جاؤ گھر سے جا کر امی جان سے وہ 6 درہم لے کر آؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور امی جان سے 6 درہم لے کر آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رقم اس سائل کے حوالے کر دی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے گھر آ رہے تھے تو راستے میں ایک بندہ اونٹ لے کر کھڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا، کیا تم اس اونٹ کو فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ تم اس اونٹ کو کتنے میں فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے کہا، میں اس اونٹ کو 140 درہم میں فروخت کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس ابھی تو کوئی رقم نہیں ہے، اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں یہ رقم تم کو شام کو دے دوں گا۔ وہ بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر رضامند ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ کسی شخص نے وہیں پر دریافت کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں یہ 200 درہم میں اونٹ فروخت کر دوں گا۔ اس بندے نے 200 درہم دیے اور اونٹ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں شام کا وقت ہو گیا کہ وہ بندہ بھی وہاں آ گیا جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ خریدا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 140 درہم اس بندے کو ادا کیے اور 60 درہم جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتی ہیں کہ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا، یہ 60 درہم آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہی درہم ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ تم میری راہ میں 1 درہم دو گے تو میں تمہیں ان کا اجر 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ ہم نے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 10 گنا بڑھا کر ہم کو 60 درہم عطا فرما دیے۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یا برا وقت ختم ہونے والا ہے؟ ایسے انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیاں ضرور ظاہر فرماتے ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، اے علی، وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور اس کا دل ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہے، یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اسے اللہ پاک کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی بھی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے تو آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، درود پاک کی محبت کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو وقت بدلنے کی نشانی ہے، اور ایسے شخص کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بندہ بناتا ہے تو تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے دنیا میں بھی راضی ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی راضی ہو جاتا ہے۔ جو شخص شیطان کے باتوں میں آ جائے اور سوچ میں لگ جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، سجدے بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسے ہی کچھ سوچتے ہیں، مگر ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جاتی ہے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیارا بندہ بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا کوئی اور دوسرا شخص ہے ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے۔ نمبر 5، خرچے میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کے لیے 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کا پھر حلال کی کمائی میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے، چاہے غریبوں میں کتنا ہی پیسہ بانٹے یا تقسیم کرے، مگر اس کی دولت میں پھر بھی کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ بھی یاد رکھنا کہ جیسے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی جو انسان ہر وقت صرف اللہ ہی کی تسبیح کرتا رہتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو، پھر بھی وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ یا شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ جو بھی تو کرتا ہے میرے حق میں وہ بھی بہتر ہوتا ہے اور تو بہتر جاننے والا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک میں نشانی دیکھنے کو مل جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا وقت بہت جلد اچھا آنے والا ہے اور برا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق
زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو پنجگانہ نماز کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔